अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज का सच के साथ मैं हूँ नदीम हुसैन। पाकिस्तान को यकीनन चैलेंजेस दरपेश हैं और जो कुछ एलआई में हुआ है और जिस तरीके से जो डोली थी उसमें फंसे हुए बच्चों को जो है वो रेस्क्यू किया गया, वो यकीनन एक इम्तिहान था। उसमें सुरखरू हुए, उसमें पाक फ़ौज ने अपनी महारत का सबूत दिया, मुकामी लोगों ने अपने अज़्म और हौसला जो है उसके तहत काम किया और मुश्तरका काविशों के नतीजे में ये एक मुश्किल मिशन जो है वो मुकम्मल हो सका। लेकिन जिस तरीके से ये सूरत हाल दरपेश हुई, वो हालात और वाक़यात का एक बेहतरीन तज्ज़िया भी करती चली गई कि हम किस तरीके से हमारा पूरा निज़ाम जो है वो उसके अंदर एक्सपोज़ होता है। हम आज भी जो है वो कहाँ खड़े हैं, और अगर हम किसी बहरान के अंदर जाते हैं तो हम वक्ती तौर पर उसका सद्देबाब करते हैं और फिर उसके बाद हम भूल जाते हैं कि हमें कोई मुश्किल दरपेश भी थी। ये सूरत हाल जो है ये पाकिस्तान को हर महाज के ऊपर दरपेश है। सियासी सतह के ऊपर भी इस वक्त एक भौचाल की सी कैफियत है। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन का मामला तोशाखाना केस में कल सुप्रीम कोर्ट एक मरतबा फिर हतमी तौर पर ले रही है, और वो जो फ़ैसला किया गया है सेशन कोर्ट की जानिब से उससे वो मुत्तफ़िक दिखाई नहीं दे रहे हैं। इसी तरीके से सदर पाकिस्तान जो हैं उन्होंने भी इलेक्शन कमीशन को ख़त लिखा है और ये बात कही है कि चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर जो हैं वो उनसे मुलाकात करें, और जिस दिन असम्बली तहलील हुई थी उससे आगे 90 रोज़ के जो इंतखाबात का मामला है उसके हवाले से जो है बातचीत की जा सके। अब ज़ाहिर है कि ये सारे मामलात जो हैं वो अपने अंदर एक गंभीरता तो लिए हुए हैं, लेकिन यह एक नई बहस को जन्म देंगे, और ये बहस उस वक्त तक होती रहेगी जब तक इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है उसकी जानिब से कोई हतमी जो आगे का मंसूबा है वो सामने नज़र नहीं आ जाता। वो ये कहते हैं कि मरदमशुमारी के तहत अब हल्का बंदियाँ जो हैं वो बहुत ज़रूरी हैं, और ज़ाहिर है उसमें 4 माह का वक्त जो है वो दरकार है, और उसके बाद जो भी वक्त तय बनता है उसके अंदर इंतखाबात करवाए जाएँ। अब सदर का जो ख़त है या दिखाई ये देता है कि सदर साहब जो चाह रहे हैं, अगर 90 दिन की बात है तो फिर आपको पुरानी मरदमशुमारी और पुरानी हल्का बंदियों पर इंतखाबात हो सकते थे, लेकिन अब जो नई मरदमशुमारी है वो चूँकि नोटिफाई हो चुकी है, ये आइनी तकाज़ा है कि उसके साथ फिर नई हल्का बंदियाँ जो हैं वो करवाई जाएँ। ये मामला जो है वो चलता रहेगा, लेकिन पाकिस्तान के अंदर जो हमें बुनियादी इश्यूज़ हैं उसके ऊपर बहुत कम बात की जाती है, बल्कि अगर ये कहा जाए कि उससे सरफ़ नज़र किया जाता है तो ज़्यादा मुनासिब होगा। कोविड के ज़माने में जब मामूली हलाकतें होती थीं तो एक भौचाल खड़ा हो जाता था और बहुत ज़्यादा उसके ऊपर फोकस जो है वो किया जाता था, और ज़ाहिर है उस हवाले से हुकूमत पर, इंतज़ामिया पर, जो भी काम करने वाले लोग थे उनको शदीद तनकीद का निशाना बनाया जाता था। ये भूले बग़ैर कि पाकिस्तान जो है उसके अंदर हेपेटाइटिस का मर्ज़ जो है वो इंतहाई खौफनाक सूरत हाल जो है वो इख्तियार कर चुका है। हेपेटाइटिस के मरीज़ों की तादाद के हवाले से इस वक्त पाकिस्तान का आलमी सतह के ऊपर जो रैंकिंग है वो नंबर 1 है। पाकिस्तान में हर 12वां शख्स जो है वो हेपेटाइटिस का शिकार है। पाकिस्तान में हेपेटाइटिस से रोज़ाना 3000 हलाकतें हो रही हैं, और ये उन हलाकतों से कहीं आगे हैं जो कोविड के ज़माने में उस मर्ज़ के नतीजे में हो रही थी। वो तो एक वक्ती फ़ेज़ था, ये तो एक तसलसल है, और ये तसलसल जो है असल में यही वो सूरत हाल है जो इस बात की आगाही दे रही है कि हम किस कदर बेहिस हैं कि हमें ये एहसास ही नहीं हो पा रहा कि हमारे अवाम के ऊपर क्या बीत रही है, और कौन शख्स जो है वो इस मर्ज़ का शिकार है और वो अपने साथ एक बम बांध के घूम रहा है। इसी तरीके से पाकिस्तान में हेपेटाइटिस से मुतासरा अफराद जो हैं उनकी तादाद का अंदाज़ा जो है वो 1.5 से 2 करोड़ लगाया जाता है। अब कुछ होश आई है और अब इस हवाले से इक़दामात उठाने का फ़ैसला जो है वो किया गया है, और कदम बढ़ाया जा रहा है कि किस तरीके से पाकिस्तान को हेपेटाइटिस फ्री मुल्क जो है वो बनाया जा सकता है। और ये ज़िम्मेदारी जिस शख्स के कांधों पर आई है, आज वो मेरे मेहमान हैं, हमारे साथ मौजूद हैं, और उनसे जानेंगे इस संगीन सूरत हाल के हवाले से भी
کیا معاملات درپیش ہیں، اس کے پروس اینڈ کونس کیا ہیں، اور کس طریقے سے یہ آگے صورتحال جو ہے وہ چلے گی اور اس عذاب سے جو ہے وہ چھٹکارا پایا جا سکے گا، کیونکہ ایک مرض جو ہے وہ بہت سے امراض کو جنم دیتا ہے۔ میرے آج کے مہمان ڈاکٹر سعید اختر، چیئرمین ہیں بورڈ آف گورنر KPLI کے، ایک ادارہ جو انہوں نے ہی قائم کیا اور پھر اس کو وہ لے کر چلے بھی، اور ظاہر ہے اس کے اندر بہت کچھ ہوا، وہ اب تاریخ کا حصہ ہے۔ وہ ایک جسے کہتے ہیں تکلیف دہ باب ہے، لیکن گزر گیا۔ ڈاکٹر صاحب، اب پہلے تو یہ بتائیے کہ یہ جو ہیپیٹائٹس والا معاملہ ہے پاکستان کو لے کر، کچھ چیزیں تو میں نے ذکر کیا، یہ کتنی سنگین صورتحال ہے، اور ہم جہاں آبادی میں اضافے کے بوم پہ بیٹھے ہوئے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ یہ ایک پیرالل بوم دکھائی دے رہا ہے اب تو۔ تھینک یو ویری مچ ندیم صاحب، اور میرا خیال ہے آپ نے ایک بڑا اچھا اس کا دباچہ رکھ دیا ساری بات کا۔ تو پہلے ہمیں 2-3 فیکٹس کو کنسیڈر کرنا پڑے گا۔ جب ہم ہیپیٹائٹس کی بات کرتے ہیں تو ہیپیٹائٹس کا مطلب ہوتا ہے کہ جو جگر میں سوزش۔ ہیپیٹائٹس ایک وائرل ڈیزیز ہے جو کہ اور مختلف کازز ہیں ہیپیٹائٹس کی، لیکن آج جو ہم جس چیز پہ بات کرنے کے لیے آئے ہیں وہ اسپیسیفکلی ہیپیٹائٹس کی وہ برانچ ہے یا وہ شاخ ہے جسے ہم ہیپیٹائٹس سی کہتے ہیں۔ تو ہیپیٹائٹس اے جو ہے وہ پانی سے پھیلتا ہے، بی اور سی خون اور رطوبتوں سے پھیلتے ہیں، اور یہ وہ دونوں جراثیم ہیں ہیپیٹائٹس کے جو کہ جا کے پھر جگر میں بیٹھ جاتے ہیں، اور 15 سے 20 سال ان کو لگتے ہیں لیور کو ڈیمیج کرنے کے اندر۔ اچھا، اب یہ بڑی انٹرسٹنگ بات ہے کہ پھیلتا کس طرح سے ہے۔ تو بدقسمتی سے پاکستان ان ملکوں میں شامل ہے کہ جہاں ہمارے ہاں جو میڈیکل ہائیجین کا کانسیپٹ بہت اچھا اسٹرانگلی ایگزسٹ نہیں کرتا۔ ہمارے جو عطائی یا کویکس ہے، ایون ہسپتال وہ ایک سرنج کو ری یوز کرتے ہیں، ایک انفیکٹڈ آدمی کو سرنج استعمال دوسرے پہ لگا دی، ایک گندے ہسپتال میں گئے جہاں کہ انسٹرومنٹس کی اسٹیرلائزیشن پہ کوئی کام نہیں ہوا۔ ایون جو بلڈ ٹرانسفیوژن میٹرنٹی کی عورتوں میں جو بچوں کو جنم دے رہی ہیں، بہت زیادہ بلیڈنگ ہو جاتی ہے ان کو کبھی کبھی، اور بہت لوگوں کو ٹراما سرجریز کے دوران، تو وہ بلڈ دنیا میں اسکرین کیا جاتا ہے ایڈز، ہیپیٹائٹس بی اور سی کے لیے۔ ہمارے ہاں ابھی تک وہ لا تو بنا ہوا ہے لیکن اس پہ کوئی امپلیمنٹیشن کوئی نہیں۔ اسی طرح ڈینٹسٹ گندے ڈینٹل انسٹرومنٹس، اسی طرح باربرز گندے ری یوزڈ بلیڈز۔ تو پہلا جو ہمیں لمحہ فکری ہمارے لیے ہے کہ ہم یہاں تک پہنچے کیوں ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ ان ساری چیزوں پہ ہائیجین اور اس کے اوپر جو پریونشن کا کام، اس پہ جو ریگولیٹری اتھارٹیز کو جو اپنا ایکشن کرنا چاہیے تھا اس کا کام، اور ساتھ ساتھ ایجوکیشن۔ دیکھیے اس میں آج میں اور آپ جو بیٹھے ہوئے ہیں، اس کا ایک سنگل پوائنٹ ایجنڈا ہے کہ ہم لوگوں کو ایجوکیٹ کریں کہ دیکھیں آپ اپنے مستقبل کے، اپنے بچوں کے مستقبل کے خود ذمہ دار ہیں۔ تو ہوتا یہ ہے ندیم صاحب کہ ایک آدمی گیا، اس کو گندا انسٹرومنٹ کے ذریعے اس کے جسم میں وائرس چلا گیا۔ اب بدقسمتی سے اس آدمی کو کچھ بھی نہیں پتہ چلے گا ایٹ دیٹ ٹائم آف انفیکشن، جب اس کو سوئی چبھی یا گندا انجیکشن لگا یا ڈینٹسٹ کے پاس گیا، اس کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ میرے ساتھ ظلم کیا ہو گیا۔ 15 سے 20 سال تک وہ وائرس آہستہ 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 اس کے لیور میں ملٹیپلائی کرتا رہے گا اور لیور کو ڈیمیج کرتا رہے گا، اور جب وہ لیور بہت زیادہ ڈیمیج ہو جائے گا تو ایک دن یا ایک رات کو اس کو شدید خون کی الٹیاں شروع ہو جائیں گی، پیٹ میں اس کے پانی پھولنا شروع ہو جائے گا، جانڈس ہو جائے گا، اس کو بھوک نہیں لگے گی، بہت کمزوری فیل کرے گا۔ تو یہ آج کا نہیں ہے، یہ وہ 15-20 سال کا تھا۔ تو یہاں جہاں یہ اس میں خرابی ہے وہاں اس میں ایک اچھائی بھی ہے، اور وہ اچھائی یہ ہے کہ اس 15-20 سال کے وقفے میں اگر ہم اس کی تشخیص کر لیں اس آدمی کی جو کہ وائرس کو کیری کر رہا ہے، تو اب بہت پوٹنٹ دوائیاں آ گئی ہیں جو کہ نہ صرف اس وائرس کو کل کر سکتی ہیں بلکہ وائرس کو جب وہ ایک دفعہ مار دیں گی تو جو لیور آلریڈی جو ڈیمیج کی طرف چل پڑا تھا اس کو بھی ریکور کرنے میں ہیلپ کر سکتی ہے۔ اچھا، پہلے تو یہ اس چیز کو لیا جائے تاکہ یہ احساس ہو سکے، کیونکہ بہت ساری چیزیں جو میں نے دیکھیں اس کے بعد یہ ہوا کہ یہ اس کے اوپر بات ہونی چاہیے، اور اب چونکہ اس کی ایک منصوبہ بندی بھی ہو رہی ہے، ہم اس کی طرف بعد میں آئیں گے۔ پاکستان کے اندر یہ صورتحال جو ہے کتنی سنگین ہے، اور کیا لوگوں کو احساس ہے کہ وہ کس صورتحال کے اندر ہیں؟ نہیں، بالکل بھی نہیں ہے، اور تو 2 جواب ہیں۔ ایک یہ کہ صورتحال انتہائی سنگین ہے، انتہائی سنگین،
اور وہ اس لیے انتہائی سنگین ہے کہ 95% لوگ جو وائرس لے کے گھوم رہے ہیں ان کو پتہ بھی نہیں ہے کہ وہ کیا کر رہے ہیں، اور وہ خود ایک ریزروائر ہے. یعنی فرض کیا میں اور آپ انفیکٹڈ ہیں، تو ہم سے اگر وہی کسی نے ہمارا بلڈ لگا کے کسی دوسرے کو لگ گیا تو وہ جو ہے وہ اس طرح پھیلتا چلا جائے گا، تو مجھے پتہ بھی نہیں چلے گا کہ میں کیا ظلم اور لوگوں کے ساتھ کر رہا ہوں کہ میں ان کو وائرس پھیلا. تو پہلی جو چیز ہے کہ جو 95، تو اب جو سب سے بڑی ساری چیز کا جو چیلنج ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں ان 95% پاپولیشن کو جو 1 کروڑ سے زیادہ کی پاپولیشن ہے اس کو آئیڈینٹیفائی کرنا پڑے گا، اس کو ڈھونڈنا پڑے گا، اور یہی اس کا چیلنج ہے اس سارے ایلیمینیشن پروگرام کا. لیکن یہ ایک بہت ڈویبل اور پریکٹیکل چیز ہے، اور اس کو میں کہتا ہوں ایک سرجیکل اسٹرائک، مطلب یہ ایک بہت فوکس ٹارگٹ ہے، اور اس کو اگر ہم تلاش کر لیں تو وہ کیسے تلاش کریں گے؟ وہ ایسے 1 منٹ کے لیے وہ ہم اس پہ آتے ہیں کیسے تلاش کریں گے. میں بتاتا ہوں کہ ایجپٹ جو تھا وہ نمبر 1 تھا دنیا میں، پاکستان نمبر 2 تھا. ایجپٹ کے پریزیڈنٹ کے دماغ میں کس نے یہ بات ڈال دی کہ یار اس کو ختم کرنا ہے اپنے آپ. دنیا بھر والے آپ پہ لان تان کرتے ہیں کہ ایجپٹ نمبر 1 ہے، یعنی کوئی یہ تعریف کی بات تو نہیں ہے. تو اس نے فیصلہ کیا کہ ہم نے یہ کرنا ہے. اس نے ایک پریزیڈینشیل ڈکری جاری کر دی کہ ہم نے ملک سے ہیپیٹائٹس کو ایلیمنیٹ کرنا ہے. اس نے ساری ریسورسز اس میں لگا دیں، فوج، سویلین، جو ٹیچرز، ایکٹرز، ڈانسرز، سوشل میڈیا، پرنٹ میڈیا، الیکٹرانک، ایک میسو کیمپین شروع کی، اور انہوں نے پوری کنٹری کو ٹاپ ٹو باٹم 3 حصوں میں ڈیوائڈ کیا اور اسکرین کرنا شروع کیا. وہ فنگرز جیسے آپ گلوکوز چیک کرتے ہیں نا، ایک چھوٹا سا فنگر اسٹک سے گھر گھر وہ گئے اور انہوں نے دیکھا کہ یہ آدمی ہیپیٹائٹس نیگیٹو ہے یا پازیٹیو ہے. جس کا وہ اینٹی باڈی ٹیسٹ پازیٹیو آ گیا وہیں انہوں نے اس کا بلڈ ڈرا کر لیا اور وہ مین لیب میں بھیج دیا PCR کے لیے، جس کا نام ہم سب جانتے ہیں تھینکس ٹو کووڈ، کہ اس میں وائرس ایکٹیو گھوم رہا ہے کہ نہیں اس کی جسم کے اندر، یا خالی وہ پہلے کبھی ایکسپوز ہو چکا ہے. اب وہ ایکچولی ریزروائر نہیں ہے، اس کی اینٹی باڈیز تو پازیٹیو ہیں لیکن وہ خود بیمار یا اس کے اندر وائرس نہیں ہے. تو جو آدمی تو اب اس کو ذرا تھوڑا سا، یہ بہت اہم میں بات کہہ رہا ہوں، اس کو سمجھ. میں ایک پھر بریک لے لوں، میں اس پر واپس آتا ہوں. ناظرین، ہماری گفتگو جاری ہے، وقت ہوا ایک مختصر سے کمرشل بریک کا. ملتے ہیں اس وقفے کے بعد. ویلکم بیک. ناظرین، میرے آج کے مہمان ڈاکٹر سعید اختر، چیئرمین ہیں بورڈ آف گورنرز KPLI کے. ہم آج بات ہیپیٹائٹس پہ کر رہے ہیں کیونکہ یہ بڑی سنگین صورتحال ہے، خوفناک صورتحال ہے، خطرناک صورتحال ہے، اور ظاہر ہے کہ اس کے حوالے سے اب کچھ کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے، لیکن بہت سارے اس کے محرکات اور اسباب جو ہیں وہ جاننے ضروری ہیں. اور ظاہر ہے اب اس میں ڈاکٹر صاحب آپ جو بات کر رہے تھے کہ جو ایلیمینیشن کی گئی ایجپٹ کی، اور پھر کس طریقے سے وہاں پہ یہ ختم ہوا. تو وہ ایسا ہوا کہ انہوں نے میسو اسکیل پہ اسکریننگ شروع کی، اور ایک آدمی نہیں چھوڑا انہوں نے ملک کے اندر سے. ایک آدمی، پہلے انہوں نے 18 سال سے زیادہ لوگوں میں کی، اس کے بعد پھر 18 سال سے کم لوگوں میں کی. پورے ملک کو A to Z اسکین کیا. اس میں وہ ہسپتالوں میں کیا، اسکولوں میں کیا، یونیورسٹیز میں کیا، وینز لے جا کے جو ریموٹ آبادیاں تھیں ان میں کیا. تو اب ان کے پاس ایک پورا ہیٹ میپ آ گیا کہ کتنے. تو جن کا وہ فنگر اسٹک سے جیسے شوگر چیک کرتے ہیں، وہ ٹیسٹ اگر پازیٹیو تھا اس کا انہوں نے بلڈ ڈرا کر لیا اور PCR کے لیے بھیج دیا. جو نیگیٹو تھا وہ ریڈار سے ہٹ گیا کہ یہ کلین لوگ ہیں. پھر جس کا پازیٹیو آ گیا پھر انہوں نے اس کو PCR کیا. اب PCR یا تو نیگیٹو ہوگا یا وہ پازیٹیو ہوگا. تو اگر جو پازیٹیو ہے اس کو ٹریٹمنٹ کی ضرورت ہے، جس کا PCR نیگیٹو ہے اس کو کوئی ٹریٹمنٹ کی ضرورت نہیں ہے. تو اب وہاں سے جس کا بھی پازیٹیو آیا انہوں نے فوراً اس کو 1 مہینے کی دوائی، پھر دوسرے مہینے کی دوائی، اور پھر تیسرے مہینے کی دوائی. اور دیکھیں انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ اس سے زیادہ ہم اللہ کا کیا شکر ادا کر سکتے ہیں ندیم صاحب، کہ یہ وہ دوائیاں ہیں جو ایکسٹریملی افیکٹو ہیں. 98% کیور ریٹ ہے ان کا، اور یہ ان کے کوئی بہت میجر سائیڈ ایفیکٹس بھی نہیں ہیں. اور تیسری اور سب سے بڑی بات کہ یہ ایک گولی جو اس کی جو 90 دن کی ٹریٹمنٹ ہے، ایک گولی یونائٹڈ اسٹیٹس میں $1000 کی ایک گولی، $1000 کی ایک گولی، اور پاکستان میں وہی چیز $150 میں اویلیبل ہے. تو میں کہتا ہوں ہم کتنی بڑی بدقسمت قوم ہوں گے کہ ایک تو ہمارے پاس وہ ونڈو ہے کہ 15 سے 20 سال کی، کہ جس میں ہم انفیکٹڈ آدمی اگر ڈھونڈ لیں ان کو ٹریٹ کر دیں، اور دوسرا اتنا سستا علاج اویلیبل آ گیا. تو اب جو انیشیٹو لینے کی ضرورت تھی جو ہم نے لیا ہے وہ یہ ہے کہ ہم پوری قوم کو اسکرین کریں. نہیں، اس پہ میں بعد میں آتا ہوں.
اب اس میں اس بات پہ آپ روشنی ڈالیں کہ دیکھیے گزارش یہ ہے کہ ظاہر ہے آپ نے اس کے ریزنز تو بتا دی کہ جس طریقے سے یہ ہوتا ہے. ہمارے ہاں ایک اور بہت بڑا مسئلہ ہے اور وہ مسئلہ پانی کا ہے, اور ہماری جو 90% بیماریاں ہیں وہ پانی سے جنریٹ ہو رہی ہیں. ہیپیٹائٹس سی کا پانی سے کوئی تعلق نہیں ہے, یہ اس کو بڑا کلیریفائی کر لیں. ہیپیٹائٹس اے اور ای وہ پانی سے ہوتے ہیں لیکن وہ جگر کو اس طرح سے ڈیمیج نہیں کرتے. تو اب ہم جو فوکس کر رہے ہیں وہ ہیپیٹائٹس سی پہ کر رہے ہیں, جو کہ پھیلتا ہی بلڈ یا جسمانی رطوبتوں سے جو فزیکل کانٹیکٹ کے ذریعے یا پھر خون کے ذریعے, گندا خون, گندا انسٹرومنٹ جو لگ جائے. تو ہم لیٹس فوکس لوز نہیں کریں, ہم وہ پانی کو بھی ایڈریس کریں گے, وہ ایک ڈفرینٹ چیز ہے. لیکن آج جو ہم بات کر رہے ہیں وہ اسپیسیفکلی ہیپیٹائٹس سی کی بات کر رہے ہیں, جو کہ پھیلتا ہی گندے انسٹرومنٹ خون کا. اور اس کو اس طرح سے سمجھ لیں کہ اگر آنسو کا ایک قطرہ سوچ لیں آپ, اگر اس کا 1/1000th پورشن, اگر خون کا ایک ڈراپ ہے, اس کا 1/1000th پورشن بھی آپ کے جسم میں چلا گیا انفیکٹڈ بلڈ, تو آپ کو ہیپیٹائٹس سی ہو جائے. تو ہمیں اب جو کرنا ہے, ایک طرف اس کو لوگوں کو ڈھونڈنا ہے, ان کو ٹریٹ کرنا ہے, ساتھ میں وہ پیرالل وہ ریگولیٹری میکینزمز ان پلیس ڈالنے ہیں جس سے ہم اس سائیکل کو بریک کر سکیں. اچھا, اب یہ جو آپ بات کر رہے ہیں پاکستان کو ہیپیٹائٹس سی سے فری کرنے کی, اس کے کیا براڈ پیرامیٹرز کیا ہیں؟ براڈ پیرامیٹرز اس میں یہ ہیں کہ سب سے جو پیوٹل کام ہے نا وہ ول کی بات ہے. دیکھیں پولیٹیکل ول کے بغیر ایجپٹ کی بڑی اچھی مثال ہے کہ دیر واز اے پولیٹیکل ول, انہوں نے کر دیا. تو ہم یہ جو اویئرنیس جو آپ آج کے ساتھ بیٹھنے کا مقصد یہ ہے کہ لوگوں میں یہ اویئرنیس, تو جب یہ PKLI بنا تو یہ میں نے CM صاحب کو یہ ریکویسٹ کی ایز این ایپیڈیمیولوجسٹ کہ سر ہم کتنے ٹرانسپلانٹ کر سکتے ہیں. ٹرانسپلانٹ تو اینڈ رزلٹ ہے نا, ہم 100 کر لیں گے, 150 کر لیں گے, 500 کر لیں گے, 1000 کر لیں گے. یہاں تو ہم لاکھوں لوگوں کی بات کریں تو ہمیں تو جانا ہی پریونشن کی طرف ہے. تو PKLI نے 2016-17 میں 23 سینٹرز یہ ہیپیٹائٹس کی پریونشن کے کھول دیے تھے تاکہ پنجاب سے کم از کم ہم اس ہیپیٹائٹس کو صاف کر سکیں. اس کے بعد پھر وہ انفارچونیٹلی جو چیزیں ہوئیں اس میں وہ سارے سینٹرز بند ہو گئے, تو وہ کام ہمارا کم ہو گیا. جب میں واپس آیا ایز اے چیئرمین آف دا بورڈ آف PKLI تو اس وقت یہ پرائم منسٹر تھے شہباز شریف صاحب. تو میں نے ان سے ریکویسٹ کی, میں نے کہا دیکھیں اب آپ پرائم منسٹر ہیں, آپ اس پوری قوم کے فادر فگر ہیں, تو جو چیز ہم نے پنجاب کے لیے سوچی تھی اب ہمیں پوری قوم کے لیے سوچنی چاہیے. اور ملٹیپل میری میٹنگس ہوئیں, ان کو میں نے ایجوکیٹ کیا, سمجھایا. اس کے بعد احسن اقبال صاحب جو اس وقت پلاننگ کمیشن کے چیئرمین تھے, بہت سلجھے ہوئے اور سمجھدار انسان ہیں. پھر ہمارے بہت پروفیشنل کولیگز اس چیز پہ ڈیکیڈ سے لگے ہوئے تھے لیکن کہیں کوئی بریک تھرو نہیں ہو رہا تھا. تو جب یہ ساری چیزیں ہم نے پش کی مل کے ایز اے کمیونٹی, تو گورنمنٹ آف پاکستان نے 35 ارب روپیہ 35 بلین روپیز کا ایک PC1 اپروو کیا, 5 سال کے اوپر محیط ہے. اور اس میں یہ کنڈیشن کر دیا کہ گورنمنٹ 35 ارب دے گی فیڈرل گورنمنٹ, اور پروونسز بھی ایکول اس میں پارٹیسپیٹ کریں گے چونکہ ہیلتھ ایک پروونشل سبجیکٹ ہے. تو اس کے بعد جب یہ ہوا تو پہلے سال کا بجٹ یعنی 23-24 کا بجٹ انہوں نے رکھا صرف $500 ملین. تو میں نے اسپیسیفکلی PM صاحب سے ریکویسٹ کی, میں نے کہا دیکھیں اگر آپ نے صرف $500 ملین کا بجٹ رکھا تو لوگ ہمیں سیریسلی نہیں لیں گے جو انٹرنیشنل ڈونر. اچھا اس میں ایک اور بات بتا دوں کہ یہ اس میں منی کا ایشو نہیں ہے. دیکھیں اتنی فنڈنگ اویلیبل ہے انٹرنیشنل NGOs کی طرف سے کہ ایک دفعہ ہم دنیا کو یہ دکھا دیں کہ ہم یہ کام کر رہے ہیں تو وی کین گیٹ لاٹ آف منی ایکچولی. تو منی از ناٹ این ایشو ہیئر, ول اور ایگزیکیوشن ایشو ہے. تو جب یہ بات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے, تو میں نے کہا کم از کم آپ 7 ارب روپیہ رکھیں, یعنی 5 سال کا ہے تو پہلے سال کا 7 ارب بنتا ہے. تو ہی واز ویری کائنڈ انف کہ ہم نے اب اس سال کے لیے 7 ارب بجٹ میں اویلیبل ہے. اب اس کے بعد جو سٹیپس ہیں وہ یہ ہے کہ ایک بڑی اوورسینگ اسٹیئرنگ کمیٹی بنے گی جو پورے پروسیس کو وہ کرے گی. ایک ٹیکنیکل ایڈوائزری گروپ ہے جو اس کی ٹیکنیکل ڈیٹیلز پہ کام کر رہا ہے کہ کیسے سارے پلان کو ایگزیکیوٹ کرنا ہے. اور ایک پھر ہمارا اس کا اس ساری چیز کا پولیٹیکل ول کے بعد جو سب سے بڑا کام ہے وہ آپ کا کام ہے, وہ میڈیا کا کام ہے, وہ سوشل میڈیا کا کام ہے کہ لوگوں میں یہ اویئرنیس پھیلائی جائے کہ خدا کے بندوں اگر تمہیں نہیں پتا کہ تم انفیکٹڈ ہو یا تمہارے گھر میں کوئی انفیکٹڈ ہے, یہ اللہ ایک اپرچونیٹی دے رہا ہے کہ ہم جا کے اس کو اسکرین کریں, جو انفیکٹڈ ہے اس کو 3 مہینے میں ٹریٹ کر کے فارغ کریں, اور جس کا لیور آلریڈی ڈیمیج ہو گیا اس کو 6 مہینے کی ٹریٹمنٹ بجائے 3 مہینے کی, لیکن وہ بھی کیوریبل ہے. تو ہمیں اب پبلک کی طرف سے بہت بڑے تعاون کی ضرورت ہے کہ, اور آپ جیسے لوگ اور میڈیا کے دیگر لوگ اس بات پہ بار بار بات کریں, لوگوں کو بلائیں, ڈسکشن کریں, اس کیمپین کو آگے بڑھائیں تاکہ ہم اس کو ایک نیشنل مشن کے طور پہ لانچ کر سکیں. اینڈ دیٹس دا اونلی وے آف ایلیمینیٹنگ. جب ایجپشین پریزیڈنٹ نے کیا تو اس نے ہر واک آف لائف کے لوگوں کو انکارپوریٹ کیا, اسکالرز نے, مسجدوں کے مولویوں نے,
ٹیچرز نے, اساتذہ نے, اسکولوں میں, یونیورسٹیوں میں, میڈیا, پرنٹ میڈیا, ہر آدمی اس میں انوالو ہو گیا. اچھا اب یہ فرمائیے گا کہ جیسے آپ نے کہا کہ یہ اس کی باڈی جو ہے وہ تشکیل دی جائے گی, تو یہ جو سارا سسٹم ہے یہ پریکٹیکلی کب تک ان پلیس ہوگا, جبکہ آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے لیے 7 ارب روپیہ رکھ بھی دیا گیا ہے پہلے سال کا, اور ایک میکانزم جو ہے وہ اب ڈیولپ کرنا ہے. دیکھیے یہ سارا میکانزم PC1 میں آلریڈی اڈاپٹیڈ ہے, دیا ہوا ہے. اب اس کو فائنل ایگزیکیوشن ہے. تو چونکہ ابھی ہیلتھ منسٹر صاحب ابھی تشریف لائے ہیں, تو کچھ عرصے کے بعد میں ان سے بھی ملاقات کروں گا, پرائم منسٹر صاحب سے بھی میری ملاقات اسکیڈول ہوگی, تاکہ یہ ساری چیزوں کو لے کے, بیکاز اگین میں پھر گھوم پھر کے اسی پہ آتا ہوں کہ جب تک کہ یہ فل سپورٹ پولیٹیکل ول اس میں نہیں ہوگی, یہ تو سارے چیف منسٹرز کو آن بورڈ لینا پڑے گا کہ دیکھیں آپ اپنے صوبے کے سربراہ ہیں, فیڈرل گورنمنٹ فنڈنگ کر رہی ہے, آپ سے 50% آپ سے مانگ رہی ہے, تو کائنڈلی آپ اس میں پیسے لگائیں. اور میں سمجھتا ہوں یہ جتنے بھی لوگ ہیں سارے اچھے لوگ ہیں, ایک دفعہ ان کو یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ اس کی میگنیٹیوڈ آف ایشو کیا ہے, تو انشاءاللہ میں پرابلم نہیں دیکھتا. ناظرین ہماری گفتگو جاری ہے, وقت ہوا ہے ایک مختصر سے کمرشل بریک کا, ملتے ہیں اس وقفے کے بعد. ویلکم بیک. ناظرین میرے آج کے مہمان ڈاکٹر سعید اختر, چیئرمین بورڈ آف گورنرز KPLI کے, ان سے ہماری گفتگو جاری ہے. اب ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیے گا کہ ایک تو پولیٹیکل ول ہے, دوسرا کوئی زمینی حقائق بھی ہیں. زمینی حقائق یہ ہیں کہ ہم جب یہاں پہ اس ملک سے پولیو ختم ہو چکا تھا, دوبارہ واپس آ گیا, اس کے لیے لوگ نکلتے ہیں, تو ایک ذہن سازی اس نوعیت کی ہوئی ہے کہ مشکلات جو ہیں وہ ہیں. اب آپ پورے ملک کی بات کر رہے ہیں, اور یہ اندازہ لگانے میں مشکل نہیں ہے کہ آپ کو ہیپیٹائٹس C کے زیادہ مریض جو ہیں وہ کہاں پر ملیں گے, ملک ڈاکیومنٹڈ ہے, ملک کے کن کن حصوں میں اور کتنے پسماندہ علاقوں میں. ایک تو اس ڈیٹا کے بارے میں بتائیے گا, دوسرا یہ کہ کنونس کیسے کیا جائے گا کہ آؤ آپ کے اپنا بلڈ ٹیسٹ کرو. دیکھیں یہ بلڈ ٹیسٹ ایسا نہیں ہے کہ ہم کوئی اس کا خون لے کے, سر جیسے شوگر چیک کرتے ہیں نا, ادھر تھوڑا سا وہ کر کے, دیکھیں یہ تو کرنے والا کام ہے. اور یہ دیکھیے ہمارے لوگ برے لوگ نہیں ہیں, لیکن ان کو کسی کو بتانے کی ضرورت ہے, اور پیار سے اور محبت سے اور شفقت سے جب ان کو سمجھایا جائے گا کہ ہم کیا کر رہے ہیں اور یہ ہم کیوں کر رہے ہیں. دیکھیں یہی وہ لوگ ہیں جو ہمارے پاس اس کنڈیشن میں آتے ہیں جب ان کے ماں باپ بہن بھائی خون کی الٹیاں کر رہے ہوتے ہیں. یہی وہ لوگ ہیں جو ہمارے پاس آتے ہیں جن کو لیور ٹرانسپلانٹ کی ضرورت ہے, چونکہ اب وہ ان کا لیور نے کام کرنا بند کر دیا. یہی وہی لوگ ہیں جو کینسر آف دا لیور ڈیولپ کرتے ہیں, چونکہ ان کے جگر میں وائرس کے حملے کی وجہ سے. ویسے ڈاکٹر صاحب ایک چیز میں آپ سے یہاں پہ ایک سوال میرے ذہن میں آیا کہ جو یہ ٹرانسپلانٹ کے لیے لوگ آتے ہیں, ان میں اکثر لوگ جو ہیں وہ بہت اس نوعیت کے ہوتے ہیں کہ جن کے لیے کوئی ایشو نہیں ہے وہ ٹرانسپلانٹ کرانا اور اس کی قیمت ادا کرنا, لیکن بعض بہت اس طبقے سے بھی تعلق رکھتے ہیں جہاں پہ اس کا سوچنا بھی محال ہے. جو وجوہات آپ اس کی بتا رہے ہیں, تو یہ جو ہمارے اس طبقے کے اندر جو میرا خیال ہے کہ بہت محتاط بھی ہے, احتیاط بھی کرتا ہے, اس میں اتنا عام کیوں یہ نہیں؟ زیادہ تر تو یہ غریب لوگوں میں عام ہے. اور جسٹ ٹو گیو یو جو زمینی حقائق کہ PKLI کے بنانے کا جو فنڈامنٹل پرپس تھا وہ یہی تھا کہ کوئی غریب اس وجہ سے نہ مرے کہ وہ پیسہ نہیں پے کر سکتا. اور آپ کو سن کے خوشی ہوگی کہ اب جو ہم PKLI میں ابھی ہم نے 1000 ٹرانسپلانٹس مکمل کیے ہیں اپنے, الحمدللہ, سب مشکلات کے باوجود, کووڈ کے باوجود. اور اس میں تقریباً 450 لیور کے ٹرانسپلانٹ ہیں اور 550 کڈنی کے ٹرانسپلانٹس ہیں. اور اس میں 75% سے 80% پاپولیشن جو ہے وہ فری آف کاسٹ ہے, ہم نے اس کو گورنمنٹ نے سبسڈائز کیا. تو لہٰذا یہ چیز ہو سکتی ہے. لیکن میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ جہاں لاکھوں لوگوں کی, ہم 1 کروڑ لوگوں کی بات کر رہے ہیں, 1 کروڑ لوگوں کا کیا ٹرانسپلانٹ, کون سا ملک ٹرانسپلانٹ کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا. تو ہمیں جانا ہی پریونشن کی طرف پڑے گا. تو اسی لیے ہمیں بلکہ مجھ سے زیادہ آپ کو لوگوں کو خود سمجھنا پڑے گا اور لوگوں کو سینسٹائز کرنا پڑے گا. گورنمنٹ کا جو انفارمیشن ڈپارٹمنٹ ہے ان کو حرکت میں آنا پڑے گا. دس از ایگزیکٹلی واٹ ایجپشنز ڈیڈ, کہ ان کے دن رات ان کا وہ ایڈورٹائزمنٹ چلتی تھی, ان کی
کیمپین چلتی تھی کہ بھئی ہم آپ کے لیے یہ کریں، اب آپ اپنا اس کو وہ کریں، اور پھر گورنمنٹ نے جب اس کو مینڈیٹ کر دیا تو لوگوں نے اس کے ساتھ تعاون کیا، اور آج ایجپشنز جو ہیں وہ دے آر اباؤٹ ٹو فائل دا ایلیمینیشن اسٹیٹس ود WHO کہ ہم نے فارغ کر دیا 7 سال کے وقفے میں. تو اگر ایجپشنز کر سکتے ہیں تو ہم کیوں نہیں کر سکتے؟ تو لہٰذا میری آپ کے تھرو، میڈیا کے تھرو لوگوں سے یہ اپیل ہے کہ اس وقت سے ڈریں کہ جب اگر آپ کو ہیپیٹائٹس سی ہے، کہ جب آپ کو لیور فیلئر ہو، تو لہٰذا اگر آپ کو ہیپیٹائٹس سی ہے تو یو آر بیٹر آف، آپ بہتر ہیں کہ آج آپ کی ڈائگنوسس ہو جائے، آج آپ کی 3 مہینے کی ٹریٹمنٹ ہو کے لیور کو پاک کر دیا جائے، تاکہ آپ اس انجام کی طرف نہ جائیں جو ایک انتہائی بھیانک انجام ہے. دیکھیں آپ نے وہ پیشنٹس نہیں دیکھے نا، ہم تو ان کو دن رات ڈیل کرتے ہیں، یہ بیچارے مریض ہوتے ہیں، خون کی الٹیاں، یہ ایک دفعہ مریض بیمار ہو جائے تو پوری فیملی سفر کرتی ہے. مڈل آف دا نائٹ میں خون کی الٹیوں کے ساتھ ہسپتال آ رہے ہیں، بلڈ ٹرانسفیوژن ہوتا ہے، اینڈوسکوپی کر کے وہ خون کو بند کرتے ہیں، وہ گھر جاتے ہیں، پھر 2 گھنٹے کے بعد پھر وہ واپس آتے ہیں، خون کی الٹیاں. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ سب کچھ کرنے کے باوجود بھی مسائل تو ہوں گے، لیکن اللہ نے جب ایک راستہ دیا ہے کہ ایک دوائی اویلیبل ہے، میں کہتا ہوں یہ میریکل ڈرگ ہے. یہ ڈاکٹر صاحب کیا وجہ کیا ہے کہ اس کا پہلے انسان کو احساس نہیں ہوتا، ادراک نہیں ہو پاتا، اور پتہ اسی وقت چلتا ہے جب آپ اینڈ پہ پہنچ جاتے ہیں؟ میں وہی تو بات کر رہا ہوں، جب آپ کو انفیکٹ ہوا نا آج سے 15 سال پہلے، وہ ایک نیڈل سے لگی ہوگی آپ کو، اس لیے آپ گئے اپنے بچے کو لے کے، اس کو بخار تھا، ایک عطائی نے کہا جی ان کو تو میں انجیکشن دوں گا، اور آپ کو پتہ ہے ہمارے یہاں ڈیٹا ہے کہ ہر آدمی کو 8 سے 9 انجیکشن لگتے ہیں جو غیر ضروری ہیں. تو پہلی بات یہ ہے کہ انجیکشن لگوانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اب وہ اچھا لوگ بھی انسسٹ کرتے ہیں، ڈاکٹر کو مجبور کرتے ہیں کہ نہیں آپ انجیکشن لگائیں، تو انجیکشن لگاؤ گے جلدی ٹھیک ہو. مطلب یہ چیزیں نہیں، دیکھیے یہ ندیم صاحب یہ ایجوکیشن سے ہی ٹھیک ہوں گی نا. اچھا تو وہ اچھا پھر وہ اس پہ ظلم یہ کہ اب دنیا میں AD سرنجز آٹو ڈسٹرکٹیو سرنجز ہیں کہ ایک دفعہ آپ نے لگا دی تو وہ دوبارہ استعمال ہی نہیں ہو سکتی. اب ہمیں جانا پڑے گا، گورنمنٹ کو پالیسی بنانی پڑے گی کہ ہم صرف AD سرنجز یوز کریں گے. اب وہ اوبیسلی ایک رات میں تو ٹرانزیشن نہیں ہوگا، لیکن ہمیں اس سفر کی طرف چلنا پڑے گا کہ آہستہ آہستہ ہم ایک طرف لوگوں کو اسکرین کر رہے ہیں، ان کا ڈیٹا بیس بنا رہے ہیں، ان کو ٹریٹمنٹ پلان بنا رہے ہیں، ساتھ ساتھ یہ ریگولیٹوری میکینزمز، صاف بلڈ، صاف سرنجز، صاف انسٹرومنٹ، صاف حجامت، صاف نائی، صاف ڈینٹسٹ، ان کے اوپر ریگولیٹوری میکینزمز ہمیں کریٹ کرنے پڑیں. یہ ایک انتظامی معاملہ ہو جاتا ہے، اور ظاہر ہے کہ انتظامی سطح کے اوپر کتنا آپ کو اس میں تعاون ملتا ہے وہ بھی ایک الگ سچویشن ہے. اگین ٹاپ ول کی بات ہے. دیکھیے میں بالکل کلیئر ہوں اپنے مائنڈ میں، اگر ول ہے تو سب کچھ ہو جائے گا، اگر ول نہیں تو کچھ بھی نہیں ہوگا، یہ سب چیزیں فزل آؤٹ ہو جائیں گی. اچھا دوسرا اس کے اندر جو سوال ہے کہ جب پاکستان کا ان ٹوٹیلٹی ذہن میں رکھیں، چاروں صوبوں کو، مجھے نہیں پتا آزاد کشمیر وہ بھی شامل ہے، گلگت بلتستان کو بھی شامل اگر آپ کریں، تو آپ لوگوں نے جو ڈیٹا کلیکٹ کیا ہے اس کے حوالے سے کون سی اسٹرانگ پاکٹس ہیں؟ پنجاب میں ہائیسٹ پریولنس ہے ہیپیٹائٹس بی، فالوڈ بائی سندھ، پھر KPK، پھر بلوچستان. اور بلوچستان کے ڈیٹا کو میں کویشچن کرتا ہوں کہ وہ کتنا کریکٹلی جمع کیا گیا ہے. تو مگر وہ جب اسکین کرنے شروع کریں گے نا A to Z، تو اس کا میکینزم یہ ہوگا کہ مثال کے طور پہ آپ اس کو ڈسٹرکٹ میں آپ ڈیوائڈ کر دیں. تو پنجاب کی 36 ڈسٹرکٹ سے آپ ہر ڈسٹرکٹ کے ناظم کو یا جو بھی اس کا ایڈمنسٹریٹو آفیسر ہے اس کو ہولڈ رسپانسبل کریں، اور چیف منسٹر ہر ہفتے یا 2 ہفتے کے بعد ان سے وہ ڈیٹا جمع کرے کہ بھئی آپ نے کس رفتار سے آپ نے کام کریں. تو یہ تو سائملٹینیسلی کنٹری وائڈ ایک یونیفائڈ اپروچ کے تحت نادرا سے یہ ڈیٹا بیس ہونا چاہیے، تاکہ ایک الیکٹرانک ڈیٹا بیس میں ساری چیزیں آتی جائیں. اور اس کا ایک بہت بڑا ایک کولیٹرل فائدہ آپ کو یہ ہوگا کہ آپ کے پاس ایک ایسا میکینزم ڈیولپ ہو جائے گا کہ کل کو آپ اگر کوئی اور ایپیڈیمک آتی ہے تو یہ نیٹ ورک آپ کے پاس کریٹ ہو جائے گا، یہ ایک الیکٹرانک ڈیٹا بیس آپ کے پاس ہو جائے گا جو کہ آپ کو چیزوں میں ہیلپ کرنے میں مزید. اس میں ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیے گا کہ ظاہر ہے ماضی میں بھی بہت ساری مختلف حوالوں سے کیمپینز چلتی رہی ہیں. بالکل صحیح. آپ کو کیا چیز جو ہے وہ ہمت اور حوصلہ دیتی ہے کہ یہ جو آپ کی کمپین ہے جس میں ایڈمنسٹریٹو سپورٹ جو کہ ہماری بڑی نالائق ہے، اور گورننس کا ایشو جو ہے وہ ایک کینسر ہے، تو اس میں آپ لوگوں کو یہ حکومت نے اتنا بڑا یہ شروع کرنے، میرا تو اللہ پہ فیتھ ہے جو مجھے اسٹرینتھ دیتا ہے، سیدھی سی بات ہے. اور دیکھیں میرا مائنڈ بہت کلیئر ہے کہ قیامت کے روز جس دن میرا حساب ہوگا نا،
وہ آؤٹ کم پہ نہیں ہوگا, وہ ایفرٹ پہ ہوگا. میں صرف یہ سوچ کے کہ نہیں یار یہ تو سب نالائق ہیں, یہ تو ہو ہی نہیں سکتا, یہ دیٹس ناٹ دا وے آئی ایم. آپ نے پی کے ایل آئی کا سفر دیکھ لیا, ہم نے کہیں پہ گیو اپ نہیں کیا, بہت مشکلات آئیں, اللہ نے راستہ کھولتا چلا گیا. تو دیکھیں اب یہ اس سے بڑی کیا کامیابی ہوگی کہ ہم ایک 35 ارب کا بجٹ, ہسٹری آف پاکستان میں نہیں ہوا پہلے کبھی, اب ہو گیا. یہ اللہ کروایا تو اللہ نے, لیکن لوگوں کی ایفرٹس رہی ہیں, بہت پروفیشنلز اس پہ کام کیا ہے. ٹھیک ہے, اسی طرح 7 ارب اس سال کا بجٹ, دیکھیں نا یہ تو بہت بڑی بات ہے. یہ جو جتنے بھی زیادہ تر ندیم صاحب جو پروجیکٹس فیل ہوتے ہیں نا, وہ بجٹ سٹارویشن کی وجہ سے ہوتے ہیں. نالائکی اپنی جگہ میں مان سکتا ہوں, لیکن اگر اس کو, اور اسی لیے جو میں نے جیسے ہی وہ بجٹ اپروو ہوا اور ابھی وہاں پہ منسٹری آف ہیلتھ میں ابھی اس کی میٹنگز شروع ہوں گی, تو میں نے اپنا یہ پروجیکٹ آف کیمپین شروع کر دیا ہے آپ جیسے لوگوں کے تھرو, تاکہ لوگوں کو اویئرنیس ہوگی نا تو وہ بھی. میرے پروگرام کا ڈاکٹر صاحب وقت ختم ہو رہا ہے. بہت شکریہ ڈاکٹر سعید اختر صاحب. ناظرین, یہ تھے ڈاکٹر سعید اختر, چیئرمین بورڈ آف گورنرز کے پی ایل آئی. پاکستان کا ایک بڑا سنجیدہ اور سنگین مسئلہ ہے, اس پہ آپ نے ان کی گفتگو سنی. اب تک کے لیے اتنا ہی, اجازت دیجیے, اللہ حافظ.